नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 167 से 169 तक। लफ्ज़ी तर्जुमा। वलियालमा, और ताकि मालूम कर ले अल्लाह जीना उन लोगों को जो नाफाकू जो मुनाफिक हैं। वकीला, और कहा गया लहुम उनसे तालो कि तुम आओ, कातिलू और लड़ो, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, आविदफ़ाऊ और हटाओ इनको। कालू, तो कहने लगे, लव अगर नालमू हम जानते होते, कितालन लड़ाई, लत्तबानाकुम तो हम ज़रूर आपके पीछे आते। अहम और वो लिल कुफरी कुफर के लिए, यौम माए दिन उस दिन, अकराबू ज़्यादा करीब थे, मिनहुम इनसे, लिल ईमानी ईमान के लिए, यकूलूना वो कहते थे, बिअफ़वाहिहिम अपने मुँहों से, माँ जो लैसा नहीं है, फ़ी क़ुलूबिहिम जो उनके दिलों में, वल्लाहु अल्लाह आलम खूब जानता है, बिमा उसको, यक्तुमून जो वो छुपाते हैं। अल्लाह जीना ये वो लोग हैं जो कालू कहते हैं, लिख्वानिहिम अपने भाइयों के हक़ में, वक़ादू और बैठ रो, लो अगर आताऊना के कहाँ मानते हमारा, माँ कुतिलू तो ना मारे जाते। कुल कह दीजिए, फदराऊ तो हटा लो, अनफुसिकुम अपनी जानों से, मौता मौत को, इन अगर कुन तुम हो सादिकीन सच्चे। फरमाया, और ताकि वो उन लोगों को जान ले, यानी अल्लाह ताला, जिन्होंने मुनाफ़क़त की और जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या मुदाफ़त करो, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ाई मालूम करते या ना लड़ना आता तो ज़रूर हम आपके साथ चलते। वो इस दिन अपने ईमान के करीब होने की बनिस्बत कुफर के ज़्यादा करीब थे। अपने मुँहों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं, और अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है जो वो कुछ छुपाते हैं। और जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा और ख़ुद बैठे रहे, अगर वो हमारा कहना मानते तो कत्ल न किए जाते। कह दीजिए, फिर अपने आप से मौत को हटा देना अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मार्का उहद में जब मोमनों और कुफार की मुठभेड़ हुई और तुम्हें मुसीबत लाहक हुई, तो वो अल्लाह की तकदीर का नतीजा था, ताकि सादकुल ईमान मुसलमानों की हकीकत खुलकर सामने आ जाए और इन मुनाफिकीन का भी पता चल जाए जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के साथ अपनी दोस्ती का दम भरते थे, हालांकि इनके दिल कुफर से, अल्लाह और इसके रसूल की अदावत से बढ़े हुए थे। इस्तग़फ़ार। जब इनसे कहा गया, आओ अल्लाह के रास्ते में जहाद करो या कम अज़ कम बज़ाहिर ही सही मुसलमानों की तादाद ही बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा, अगर हम जानते कि वाकई ही ये जंग है और शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, तो हम तुम्हारा साथ देते। फरमाया, मुनाफिकीन इस दिन ईमान की बनिस्बत कुफर के ज़्यादा करीब थे। वह अपनी ज़बान से तो ईमान का इजहार करते हैं, लेकिन इनके दिल कुफर से भरे हुए हैं। मुनाफिकीन की ऐसी बातें दूसरी जगह यूँ मौजूद हैं। इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, वो लोग जो पीछे छोड़ दिए गए, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने बैठ रहने पर खुश हो गए और उन्होंने नापसंद किया कि अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जहाद करें, और उन्होंने कहा कि गर्मी में मत निकलो। कह दीजिए, जहन्नम की आग कहीं ज़्यादा गर्म है, काश वो समझते होते, बस वो बहुत कम हंसे और बहुत ज़्यादा रोएं, इसके बदले जो वो कमाई करते रहे हैं। मुनाफिकीन की आदातें, जैसी आदातें बद जो हैं उनकी,
اس میں دیکھیں کہ ان کے وہ دو رخے کہا گیا، ان کو منافق کو دو رخا کہا گیا کہ ایک طرف یہ کچھ ہوتے ہیں اور ایک طرف کچھ، کہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایمان لائے، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، اور جب اپنے جیسوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم کیا کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی جنگ تبوک کا یہ سورۃ توبہ میں ذکر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ گرمی بہت ہے، تم بھی جنگ کے لیے مت نکلو، ہم تو نہیں جا رہے، کوئی بہانہ بنا دو تم بھی، اور تم بھی مت نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ تو کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ پس وہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ اور جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کیا جا سکے۔ قرآن نے ان کے اس شبے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنے سے تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر واقع ہونے والی موت کو ٹال کر دکھاؤ، یعنی جو موت تمہیں آئے گی جس وقت، تو تم اس موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ سورۃ احزاب میں فرمایا، کہہ دیجئے کہ تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہیں دے گا، اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا، اور اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ولا اور نہ تحسبن، گمان کریں، اللہ زینہ ان لوگوں کو قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، اندہ پاس ربہم اپنے پروردگار کے، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے اس شبے کی دوسرے طریقے سے تردید کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاد میں شامل ہونا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سے دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں، اور پروردگار کے ہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں اور لذتیں حاصل ہیں۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے مگر دنیا والی زندگی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، جسے برزخ کہتے ہیں اور جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جنت سے جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا، آمین ثم آمین۔ ایک بار ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اور کیا چاہیں گے کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں 3 بار فرمائے گا۔ پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جب تک کوئی سوال نہ کریں گے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تو وہ عرض کریں گے، یا رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے رستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی ضرورت و حاجت باقی نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ڈھال دیا، جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتی
اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے، اے کاش ہمارے بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑ لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور اولاد کو چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام فرمایا تو پس پردہ ہی فرمایا، مگر تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اور فرمایا، اے میرے بندے، تم جو چاہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو تمہارے باپ نے کہا، اے اللہ، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں تیرے رستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں پہلے سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ تب عبداللہ نے عرض کی، اے اللہ، تب میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائیے، شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمانا، آمین ثم آمین۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے روز میرے والد کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ کافروں نے ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا۔ استغفار۔ میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تھا تو لوگوں نے مجھے اس سے منع کر دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ پتہ چلا کہ وہ عمرو مقتول کے باپ کی بیٹی ہے یا بہن تھی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، کیوں روتی ہو؟ یا آپ نے یہ فرمایا، نہ رو، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آیات۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی، کہ موت تو آنی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں شہادت کے روپ میں آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔